अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं आयशा गुलाली साहिबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली हैं। आज के शो में हम उनसे बात करेंगे जो उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं, संगीन इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पर, कि उन इल्ज़ामात की नोयत मज़ीद क्या है, हम उन डिटेल से बात करेंगे। और इसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ एक कमेटी कायम करने का ऐलान किया, स्पेशल पार्लिमानी कमेटी, क्या आयशा गुलाली साहबा के पास जो सबूत हैं इमरान खान से मुतल्लिक, क्या वो सबूत उस पार्लिमानी कमेटी के अंदर पेश करेंगी? और जो वज़ीर जो कबीले का जिरगा है, उस जिरगे ने भी इनसे सबूत तलब कर रखे हैं, क्या उस जिरगे में भी ये सबूत पेश करेंगी? और उसके अलावा अगर इन्हें इल्ज़ामात मौसूल हो रहे थे, इन्हें अगर मैसेज मौसूल हो रहे थे, तो इन्होंने साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो है पुलिस में या फिर FIA में इसकी एप्लीकेशन क्यों नहीं दी FIR के लिए? डिटेल में बात करेंगे आयशा गुलाली साहबा से। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने के लिए शो में। सबसे पहले तो बताइएगा कि आपने ख़त लिखा है जो गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी दाखिला को, जिसमें आपने सिक्योरिटी मांगी, तो थ्रेट्स जो आपको मिल रही हैं, क्या वो सोशल मीडिया की हत्या की जो ट्विटर पर मुख्तलिफ पैगामात आए तेज़ाब फेंकने से मुतल्लिक वही हैं, या फिर PTI की क़यादत की तरफ से भी आपको कोई थ्रेट्स आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से सिचुएशन होगी, क्योंकि मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी छोड़ने का ऐलान किया तो मैंने सिर्फ़ अपनी जो मुझे एक तकलीफ़ हुई, मैंने उस चीज़ का ज़िक्र किया, और उसके बाद मैंने एक ख़वातीन को एक मैसेज सेंड करने की कोशिश की कि यहाँ पे माहौल ऐसा है और आपके लिए वो जो माहौल जहाँ पे वर्किंग प्लेस में आप सिक्योर फील कर सकते हैं वो नहीं है। उस चीज़ के ऊपर फिर वक्त के साथ उसके ऊपर जो उन्होंने रिएक्शन दिया और फ़ौरन ही मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि 5 करोड़ लिए हैं। फवाद चौधरी पता नहीं किसी को कोट कर रहे थे, उनको ख़ुद भी नहीं पता था कि वो मैंने फिर आरिफ निज़ामी को उन्होंने कोट किया। आरिफ निज़ामी ने ख़ुद कहा कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही। तो फिर नून लीग का जिक्र किया, अमीर मुकाम का, इकबाल ज़फ़र झगड़ा का। मुझे तो ये तमाम तर चीज़ें समझ में नहीं आई। और टेलीफोन पे रब्ता तो हुआ था? टेलीफोन पे रब्ता मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ। मेरा फ़ोन रिकॉर्ड आप PTA से मंगवा लें कि मेरा कब उनसे रब्ता हुआ है, या कोई सबूत मुझे दे दें। तो उनसे क्या बात हुई फिर जब उन्होंने आपको फ़ोन किया? जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे पास, या उन्होंने की थी आपको? जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जमात इस्लामी का डेलीगेशन मेरे पास आया। उनकी जो MNAs हैं उन्होंने अपनी क़यादत की तरफ से मुझे दावत दी। अमीर मुकाम का भी फ़ोन आया, शेयर पाव ग्रुप की तरफ से फ़ोन आया, पीपल्स पार्टी की तरफ से फ़ोन आया, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। तो इस चीज़ को नून लीग का प्रोपेगेंडा करार देना, अपनी गलती को नून लीग का प्रोपेगेंडा करार देना, ये मेरे ख़्याल से इस पे क्या पाकिस्तानी कौम को ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं कि वो इस चीज़ पे गुमराह हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया को एक्टिवेट कर दिया है, इमरान खान हमेशा कहते हैं कि सोशल मीडिया मेरा वेपन है, और मैं उसके ऊपर जिस तरीके से वो हर एक को थ्रेटन भी करते हैं, हर एक को बारियां भी लगवाते हैं। सोशल मीडिया पे कोई तेज़ाब फेंकने की बातें कर रहा था, कोई मेरी सिस्टर जो है मारिया, जिसके ऊपर वर्ल्ड चैंपियन का ज़मान ने बहुत बुरा मनाया है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में कुछ लड़कियां हैं और पाकिस्तान नंबर 1। नहीं, वो तो बहुत अफसोसनाक है। तो जो उसके ऊपर जो उन्होंने किया है, हालांकि वो खुद एक खिलाड़ी हैं, डिस्करेज करना एक बड़ी अफसोसनाक बात है। हालांकि वो खुद एक खिलाड़ी हैं, और ये उन्हीं की ट्रेनिंग है कि मारिया के ऊपर इस तरीके से विशियस कैंपेन चलाई गई। तो इसके हवाले से फिर मुझे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, मेरी फैमिली को भी। उधर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी कुछ नुमाइंदे मेरी फैमिली को स्टॉक कर रहे थे प्लेन क्लोथ्स में। उनके जो स्पेशल ब्रांच के थे या पता नहीं पुलिस डिपार्टमेंट के थे, मेरी फैमिली को स्टॉक कर रहे थे बाकायदा। और क्या कहा जा रहा है? यानी वो हमारी जगह पे आए, उन्होंने बाकायदा वहाँ पे सारी सिचुएशन देखी, और उन्होंने लोगों से कहा कि यहाँ पे नून लीग के लोग तो नहीं आए थे। बाकायदा उन्होंने लोगों से पूछा। अच्छा। दूसरी बात यह है कि फिर वो हमारे गाड़ी को वो स्टॉक करते रहे। फिर आज आप देखें कि एहतसाब कमीशन में ये कहते हैं कि हम बड़े गैर जानिबदार हैं। आज तक आयशा गुलाली बहुत साफ़ सुथरी और बहुत ज़बरदस्त लीडर थी तहरीक इंसाफ की, जो करप्शन के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रही थी। अभी जैसे ही इनके ऊपर चीज़ आई, इन्होंने एहतसाब कमीशन जो KP का है, उसने मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। तो ये कौन सी, ये इससे पता चलता है चीज़ को लेकर किस बुनियाद पे आपके खिलाफ इंक्वायरी कायम की मेरे खिलाफ की जा रही है? मेरे खिलाफ इन्होंने कुछ चैनल्स को उठाया हुआ है, एक ARY चैनल को उन्होंने उठाया हुआ है, और मैं समझती हूँ, और कुछ लोगों को इन्होंने उठाया पार्टी के जिनको टिकट का लालच दे के जिनको पैसों का लालच दे के उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ जो है वो इस चीज़ को, वो लोगों को कह रहे हैं कि स्टेटमेंट्स आप दें।
کبھی اچھا ان کے پاس کوئی ثبوت، کبھی کہتے ہیں کہ امیر مقام سے ملنے کے بعد یہ ہوا، کبھی کہتے ہیں کہ دبئی NA1 ٹکٹ پہ یہ مسئلہ ہوا، کبھی کہتے ہیں کہ فنڈ ریزنگ پہ ہوا، دبئی فنڈ ریزنگ. کوئی ایک بات تو کر لیں آپ. ان کی ایک سٹیٹمنٹ، اب فواد چودھری نے کہا 5 کروڑ لیے ہیں، وہ عارف نظامی نے اس چیز کو وہ کر دیا، ڈینائی کر دیا. ان کے پاس کوئی ایک چیز نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کیا کریں. تو اس چیز میں انہوں نے ایک تو ماریہ کو وہ کیا ٹارگٹ کیا، اوپر سے انہوں نے ماریہ کا جو ہاسپٹل ہے، جو ایک ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ PTI کا ایک منسٹر ہے، اس نے کہا کہ ہم اس کو مسمار کریں گے. تو ایک ہاسپٹل کا جب PTI مسمار کرے گی ایک بات پہ کہ جو میں نے جنونلی فیل کی، تو یہ PTI کا کلچر، یہ کون سا کلچر ہے؟ یہ تھریٹننگ والا کلچر، یہ دھمکیوں والا کلچر، اس کو میں نہیں مانتی. اور جہاں تک وزیر قبیلے کی بات ہے، تو یہ وزیر قبیلے نے نہیں کہا. یہ جو PTI کے منسٹر ہیں جو بنوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہ MPA تھے، جن کو میں نے ہی یہ سیٹ میں نے کوشش کی، میں نے اور کرنل امیر اللہ جو ایک اور MNA ہیں، ہم دونوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ جو ہیں یہ پوزیشن جو ہے ان کے لیے ہو. میں نے کرنل امیر اللہ نے کچھ اور MNAs نے، اور انہوں نے آج یہ کیا ہے کہ آج یہ نمبر بنانے کے لیے انہوں نے یہ وزیر قبیلہ، یہ کوئی ان کا وزیر قبیلے کا جرگہ نہیں ہے، یہ PTI اسپانسرڈ جرگہ ہوگا جو مجھے تھریٹن کر رہا ہے. اور میں نے IG KPK کو آج لیٹر لکھا ہے، میں نے کہا اس کے خلاف سخت ایکشن لے، اس منسٹر کے خلاف جو مجھے تھریٹن کر رہا ہے اور ہمارے ایک ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کو مسمار کرنے کا تھریٹن کر رہا ہے. جرگے میں آپ کسی قسم کے جو ثبوت ہیں وہ نہیں دیں گی، اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں، جرگہ میں خود پختون ہوں، میں خود وزیر قبیلے کی ہوں، اور میں شاید اس سے بہتر وزیر ہوں جو شاہ محمد خود کو کہتا ہے. مجھے وزیر قبیلہ ہمیں جانتا ہے، بنو ہمیں جانتا ہے. تو یہ PTI اسپانسرڈ چیزیں جو ہیں وہ نہیں چلیں گی کہ آپ PTI اسپانسرڈ چیزیں چلائیں. پلس یہ ہے کہ میں نے جو فیل کیا ہے وہ میں نے بول دیا ہے، اور میں نے بولا ہے. اگر میں نے 4 سال بعد بولا ہے تو میں نے، اگر کوئی چیز مجھے تکلیف پہنچی، اگر میں 5 سال بعد بھی بولتی، 6 سال بعد بھی بولتی، تو وہ میں نے اگر بولنا تھا تو میں نے بول دیا ہے. نہیں، قبیلے سے متعلق آپ کی پالیسی ہے کیا ہے؟ آپ وہاں پہ پیش ہوں گے آپ کے والد صاحب یا یہ جرگے آپ کو سمجھ نہیں آتے؟ جرگے مجھے سمجھ آتے ہیں، جرگوں کو میں لیڈ بھی کرتی رہی ہوں. جرگے خود سے 3-4 لوگ مل کے خود سے وہ جرگہ بنا لیتے ہیں. بالکل ایسا. تو خود سے بیٹھ کر اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی نمبر، آپ نے دیکھا کہ کچھ PTI کے لوگوں نے کہا کہ عائشہ کے والد نے بدعنوانی کی ہے. اچانک یہ لوگ نکل آئے. ARY ان کے پاس بھاگ کے جا رہا ہے، ان سے انٹرویوز لے رہا ہے، ان کو ڈگ آؤٹ کر رہا ہے. اور پھر ایک نے کہا کہ فنڈ ریزنگ میں اس نے یہ کیا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹکٹ دلوانے کے جھانسے دے کے کہ ٹکٹ جو ہے وہ آپ کو دے دیے جائیں گے، یا کچھ پیسوں کا لالچ دے کے. اگر PTI لوگوں کو خرید رہی ہے، لوگوں کے ضمیر خرید رہی ہے، تو خرید لے. یعنی جرگے میں آپ کوآپریٹ نہیں کریں گی؟ سمپل. میں PTI اسپانسرڈ جرگے کو نہیں مانتی. جرگوں کو میں لیڈ کرتی رہی ہوں، جرگوں میں بیٹھتی رہی ہوں، میں فیصلے کرتی رہی ہوں. مجھے پتا ہے 3-4 لوگ بیٹھ کے اگر ان کا ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ ہے اور وہ اس ایک خاص ایجنڈے پہ جانا چاہتے ہیں، تو میں کیوں حاضر ہوں اس چیز کے آگے. جو ثبوت ہیں آپ کے پاس، جو پارلیمانی کمیٹی گزشتہ روز پرائم منسٹر نے اناؤنس کی ہے، اسپیشل کمیٹی بنے گی، وہ تحقیقات کرے گی 1 ماہ کے اندر، تو آپ اس کمیٹی کے اندر اپنے ثبوت لے کر جائیں گی صرف؟ اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس اور بھی جرگاز موجود ہیں جو ان سے بڑے جرگاز ہیں، وہ پھر شاید اس جرگے کو طلب کر لیں. اس جرگے میں آپ خان صاحب کو بلائیں گے کیا؟ بس وہ لائحہ عمل دیکھیں گے. میرے پاس بہت بڑے پختون جرگاز کل آئے تھے، ان کے ڈیلیگیشنز آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ معاملہ اس طریقے سے، میں نے ان کو سمجھایا کہ ابھی اس کو روک لیں، ابھی اس کے اوپر ایکشن مت کریں. میں نے صرف پارٹی چھوڑ دی تھی، میں اتنے ایکسٹریم پہ جانا بھی نہیں چاہتی تھی. میں صرف خواتین کو ایک میسج کہ یہ ماحول ایسا ہے. یہ ایشو اتنا بڑا ہے، آپ کو جانا چاہیے. تو میں نے جرگوں کو کہا، تو جرگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ انہوں نے ایسی ایک چیز. اور دوسری بات یہ کہ مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے، شرم آنی چاہیے مبشر لقمان کو بھی اور ARY کو بھی، کہ میرے جو انٹرویوز کے کلپس کو وہ ایک چھوٹی سی اس کو ٹرم کر کے ایک چھوٹا سا کلپ لے کے اس کو پھر وہ چلا دیتے ہیں. پیچھے کانٹیکسٹ کچھ اور ہوتا ہے، میں کچھ اور میں نے پیچھے کہا ہوتا ہے. یہ آگے کا 1-2 جملے لگا کے اس کو ملا کے اس کو ایک اور چیز بنا دیتے ہیں، لوگوں کو غلط میسیجز دیتے ہیں. تو میں انسٹیڈ جس طرح قرآن پاک میں سے اگر آپ آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال لیں، پھر کہیں کہ وہ اللہ کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ قتل کرو، تو یہ وہ چیز اس طریقے سے میرا ایک غلط میسج دے رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ یہ لوگ مبشر لقمان اور یہ جو ARY والے جس طرح مجھ پہ اٹیکس کر رہے ہیں، میں تو اپنے والد کے ساتھ میں اس وقت پورا PTI مافیا میرے خلاف کھڑا ہے. میں اور میرے والد اکیلے ہیں. تو کیا ہمیں مظلوم ہم ہیں یا وہ ہیں؟ اور یہ مجھ پہ جس طریقے سے اٹیک کریں، کیا اس آدمی کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے؟ اس آدمی کے سامنے تو یہ گونگے ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے وہ بول بھی نہیں سکتے ہیں. جو اکیوزڈ ہے وہ اگر لیڈر ہے،
اگر وہ لیڈر ہے تو وہ ایک اکیلی لڑکی کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، ان کا یہ کام ہے. اور ARY اور مبشر لقمان قوم کی بیٹیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو آپ چپ رہیں، ورنہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے. تو یہ کون سا پیغام دے رہے ہیں ملک کو؟ یعنی آپ جو ثبوت ہیں وہ آپ لے کے جائیں گی پارلیمانی کمیٹی کو دیں گی، صرف وہی فورم آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گی؟ میں جدھر بھی میرے پاس کیونکہ پارلیمنٹیرین ہے، ظاہر ہے آج بات ہوئی وہاں پہ، کل ہوئی، جو بھی کمیٹی بنے گی میں اس میں تعاون کروں گی، سارے ثبوت پیش کریں گی. بالکل. اس کے علاوہ جو بات آپ نے کی کہ وزیر قبیلے کے جرگے کی آپ نے بات کر لی، اور جو غلط میسیجز سے متعلق آپ نے بات کی، خان صاحب آپ کو غلط میسیجز بھیجتے تھے، کیا وہ لیجیٹیمیٹ میسیجز تھے؟ وہ کیا تھا، کس طرح کے میسیجز تھے بیسیکلی؟ ان کی آپ کس نوعیت کے میسیجز تھے وہ؟ دیکھیں، ایک تو میں اس پہ مزید میں بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی اس چیز کے اوپر، لیکن وہ ایک بیہودہ میسیجز مجھے بھیجتے تھے، مطلب انڈیسنٹ ان اپروپریٹ میسیجز مجھے بھیجتے تھے. اس کے بعد میں والد صاحب کو، میں والد صاحب کو لے کر گئی، بھائی کو لے کر گئی. انہوں نے یعنی پھر اس نے پہلے آپ لے کر گئی تھیں یا ابھی آپ لے کر گئی؟ ابھی نہیں، میں یہ 2013 کی بات کر رہی ہوں. ابھی وہ ایک صحافی نے کہا کہ میں اس دن کھڑا تھا، وہ مظہر برلا سے کہ پتہ نہیں کیا ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں اس دن کھڑا تھا تو عائشہ گلالے پتہ نہیں، انہوں نے مجھ پہ ایک اور الزام لگایا کہ انہوں نے میرے سامنے کہا کہ وہ شادی کی بات. تو مظہر برلاس تو مجھے بھی میسیجز کرتے رہے، اور یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں. تو یہ اب اگر ایکسپوز اگر ہونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، یعنی یہ ٹرائی کرتے رہے ہیں، کوشش کرتے رہے. تو یہ اس قسم کی باتیں نہ کریں جس چیز کا ان کے پاس ثبوت نہ ہو، اور مجھے ہرٹ وہ اس چیز سے نہ کریں. میرے والد صاحب اور میں ہم گئے، اور پتہ نہیں یہ مظہر برلاس جیسے لوگ پتہ نہیں کن کن کو کرتے ہوں گے، کن کن کو تنگ کرتے ہوں گے. میں اور میرے والد صاحب گئے، اور میرے والد صاحب نے ان سے کہا کہ مطلب آپ جو ہیں، جب ان سے کہا گیا، ان کو کنفرنٹ کیا، تو ان کا موڈ تو ویسے خراب تھا کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پورا ڈیلیگیشن آئے گا ان کے پاس. اور کیا بات کی آپ کے والد صاحب نے؟ خان تو صاحب میرے والد نے ان سے کہا کہ میرے والد چونکہ پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک ڈیسنٹ طریقے سے بات کی. تو وہاں پہ وہ کانورسیشن کو کوئی وہ الگ سائڈ پہ لے کر گئے، وہ الگ سائڈ پہ ادھر ادھر لے جانے لگے کانورسیشن. کس طرح مثلا کیا وہ کہنا چاہتے ہیں؟ کس طرح ایویٹ کر رہے تھے؟ یعنی وہ یہ کہ وہ بعض اوقات یہ، یعنی ان کا وہ نہیں یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ میں کر رہا ہوں، یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہے تھے، اور وہ یہ چیز ماننے وہ نہیں کر رہے تھے، اور کسی اور سائڈ پہ جو ہے وہ کنورسیشن لے کر جا رہے تھے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ ان کے میسیجز جو ہیں وہ آئے، اور میسیجز آتے رہے، اور مجھے جو شوق پہنچا ان تمام تر حالات سے، اس کے بعد پھر میں ڈسہارٹ بھی ہو گئی پالیٹکس سے. میں اتنی زیادہ اسکرین پہ PTI میں نہیں تھی. میں اس پہ آپ سے ڈیٹیل میں جواب لوں گا کہ ان میسیجز آپ کو آئے، کیا وہ شادی کی آفر سے پہلے آئے، بعد میں آئے، آپ کا کیا جواب ہوتا تھا؟ اس پہ بات آپ سے جواب لیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. قرآن صاحب، آپ نے بات کی بریک سے پہلے کہ آپ کو میسیجز خان صاحب بھیجتے رہے، پہلے بھیجے، بعد میں بھی وہ آپ کو بھیجتے رہے، آپ بڑی ہرٹ ہوئیں. تو یہ میسیجز جو ہیں یہ شادی کی آفر سے پہلے آپ کو آئے یا شادی کی آفر کے بعد آئے؟ پہلے آفر تھی یا میسیج تھی؟ دیکھیں، وہ اس میں وہ میسیجز کرتے تھے، ان اپروپریٹ میسیجز کرتے تھے. اس کے بعد پھر وہ شادی کا کچھ ذکر کرنے لگے، بیہودہ میسیجز کے بعد شادی کا کچھ ذکر کرنے لگے. پھر میرے والد نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا مطلب یہ کیا پوزیشن، کیا مسئلہ کیا ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے وہ ادھر ادھر کانورسیشن لے کر جانے لگے کہ پتہ نہیں وہ میں نے تو شاید وہ کیا ہی نہیں ہے یہ ساری چیزیں. تو اس کے بعد پھر وہ کسی اور سائٹ پہ ان کے پھر میسیجز آنا شروع ہوئے. تو اس کے بعد پھر نعیم الحق کا میسیج آیا ریسنٹلی. نہیں، وہ ٹیکسٹ میسیج بھیجتے تھے یا کانٹینٹ بھی کچھ بھیجتے تھے ساتھ اس کے؟ نہیں، کانٹینٹ نہیں، وہ ٹیکسٹ میسیجز ہوتے تھے. جی. تو شادی کی آفر کا آپ نے وہ میسیج، تو پھر آپ کا جواب کیا ہوتا تھا خان صاحب کو؟ دیکھیں، میں تو میرا جواب بڑا ڈیسنٹ ہوتا تھا. میرا جواب بڑا ایک، جس طرح پارٹی چیئرمین صاحب بات کرتے ہیں اس طریقے سے ہوتا تھا. میرا جواب ایک ڈیسنٹ طریقے سے ہوتا تھا. مثلا کیا آپ نے کیا، وہ آپ کو بیہودہ میسج بھیجتے تو آپ کیسے کیا انہیں جواب دیتے؟ دیکھیں، میں ایک دو انہوں نے کچھ ایسے میسیج بھیجے، میں نے ان کو غصہ کیا. میں نے ان کو بہت اس چیز میں بہت زیادہ ایک قسم کا میں نے ان کو کہا کہ مطلب آپ مطلب کیا سمجھتے ہیں، اس قسم کی چیزیں میں نے ان کو لکھی. اور
बॉटम लाइन ये है कि इस चीज़ से मैं और मेरी फैमिली टॉर्चर हुए तमाम तर सूरत हाल से। मैं इतनी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूँगी। और मैं इस चीज़ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अनाउंस करके मैं जाके मैंने कहा कि मैं पढ़ाई पे अपनी फोकस करूँगी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि मेरे साथ जो हुआ है, मैं पीटीआई छोड़ने की एक वजह तो ये है, मेन वजह तो ये है। शादी की ऑफ़र भी मैसेज पे आई थी या उन्होंने आपसे सामने मुझे शादी की ऑफ़र इस तरीके से, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली बात करने की कोशिश की थी, लेकिन एसएमएस पर ही या एसएमएस पे नहीं, एसएमएस पे। और लेकिन उनके जो जिन टेक्स्ट मैसेजेस से मुझे तकलीफ़ हुई, वो जो इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस से, उन पे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। और मैं इस चीज़ के लिए तो मैं आई नहीं थी पार्टी में, मैं तो आई थी पॉलिटिक्स के लिए। और मैं अभी भी पॉलिटिक्स करूँगी और आई एम अ पॉलिटिशियन, मैं करूँगी इंशाल्लाह आवाम की खिदमत के लिए। और ये शादी वाली जो ऑफ़र थी, ये रेहाम खान के साथ जो उनकी शादी हुई, उससे पहले आपको आई थी या बाद में? उससे पहले की बात है। तो बाद में भी आई ऑफ़र शादी की दोबारा? उसके बाद जुलाई में उनकी एक बस वो इनडायरेक्टली वो एक उन्होंने वो किया था, हिंट दिया था। इनडायरेक्टली उन्होंने ये कोशिश की कि ये मैसेज करें मुझे। तो मैसेज में वो डिमांड होती थी या वो थ्रेट करते थे? क्या नहीं, थ्रेट नहीं करते थे। जिस तरीके से इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस होते हैं, वो जिस तरीके से वो होते हैं वैसे थे। तो नईमुल हक साहब ने जो आपको मैसेज किया, वो कब किया? और नईमुल हक साहब ने मुझे मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले किया था उन्होंने। 4-5 माह पहले। तो क्या उसमें उन्होंने आपसे बात की बेसिकली? शादी के बारे में मैसेजेस के अलावा भी उनकी कोशिश ये होती थी कि थोड़ा कोशिश कर लें। तो मैसेज में भी उन्होंने कोशिश की और शादी की भी उन्होंने जिक्र किया, और मैसेज के अलावा भी जो है उनकी कोशिश थी। तो ये पार्टी मीटिंग्स वगैरह में या क्या? नहीं, वैसे ही हम इंटरेक्शंस में जब हम मिलते थे तो इनका पता चलता था। तो ये तमाम तर सिचुएशन है। बहरहाल ये अगर मैंने ये बात कर दी है, तो अगर ख़वातीन जो हैं वो इस चीज़ पे, पीटीआई की जो ख़वातीन हैं आज इतनी वो दिफा कर रही हैं, और मैं और मेरे वालिद जो हैं, अगर हम अकेले खड़े इस फ्रंट के ऊपर, और ARY और मुबशर लुकमान जैसे लोग, मैं तो कहती हूँ कि आप उनसे पूछें। और मैंने जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल दुरुस्त लिया है, और मैंने उसमें कोई गलत स्टैंड नहीं लिया। और मैंने पाकिस्तानी ख़वातीन की बेहतरी के लिए मैंने स्पीक आउट किया है, मैंने उनको बताया है ये चीज़। नहीं तो नईमुल हक साहब की आपने बात की, उन्होंने जो आपको मैसेजेस किए, उसके बाद आपने खान साहब को शिकायत की उसकी? क्या? मैं खान साहब से शिकायत नहीं करती थी, ना मैं उनसे बात करती थी। क्यों? उसकी क्या वजह? मैं नहीं करती थी बात। नईमुल हक की शिकायत मैं खान साहब से क्यों करती? मतलब खान साहब से मेरा कोई इंटरेक्शन इस तरीके से अगर होता, मैं नहीं करती थी उनसे इंटरेक्शन। मैं पार्टी मीटिंग्स को भी अवॉइड करती थी, मैं नहीं जाती थी। तो पीटीआई की दीगर ख़वातीन ने भी आपसे रब्ता किया है कुछ, कि उनको भी इस तरह की सूरत हाल का सामना? दीगर ख़वातीन को पता नहीं, शायद कुछ मफाद होंगे, शायद कोई और मसले होंगे, शायद उनको कोई आगे की मफाद कुछ को हो सकता है, सबको तो नहीं हो सकता। मैं तो कहती हूँ सब ख़वातीन को, या कुछ के मफाद होंगे। एक को तो कहना चाहिए। इवन नाज बलोच जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, उन्होंने भी खान साहब को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी ये कहकर छोड़ी थी कि ख़वातीन की इज्जत नहीं है, ख़वातीन की राय को उस तरह से कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन जब उनसे पूछा गया, मुख्तलिफ चैनल्स ने पूछा उनसे कि आप कैसा एक्सपीरियंस रहा इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा जी मेरे साथ ऐसा कोई भी इस तरह का नहीं हुआ, बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो ऐसी कभी तो ज़रूरी नहीं कि नाज बलोच के साथ भी वही हो जो मैंने ऐसा ऑब्जर्व भी ऐसा कुछ नहीं किया ऐसा होते हुए। चलें, वो कह सकती हैं, बहुत सारी ख़वातीन ने ऑब्ज़र्व किया है, और जो आदतें पड़ी हुई हैं इस पूरे ग्रुप को, वो सबको पता है। और मैंने तो उन आदतों का जिक्र किया कि उससे मुझे वो कुछ कह नहीं सके, मुझे वो कुछ गलत नहीं कह सके, लेकिन उन्होंने ट्राई किया, और मैंने बाकी ख़वातीन को कहा कि ये चीज़ जो है वो हो सकती है। आपसे जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आयशा साहिबा, जो जिस मौके पे आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले मियां नवाज शरीफ नाअहल होते हैं और उसके कुछ दिनों बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, तो उससे बज़ाहिर एक तासुर ये उभरता है, इससे शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि शायद, जैसे आपने पहले बात की कि ये जो साजिश की बात होती है,
تو یہ بیسیکلی اس لیے اس سے چیزیں جڑتی ہیں جا کے کہ جو موقع تھا اس پریس کانفرنس کا وہ بڑا خطرناک تھا کہ وہ اسی ٹائم پہ ہوا جس ٹائم پہ وہ نائلی والا معاملہ ہو رہا ہے، تو ادھر سے آپ کی پریس کانفرنس آ رہی ہے جواب میں اس کے ایک طرح سے، تو اس وجہ سے موقع کی وجہ سے یہ سارے الزامات آپ پہ آ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک سازش ہے اور یہ ساری آپ دیکھیں میں بہت سادہ انسان ہوں، میرا سب کو پتہ ہے کہ میں سادہ انسان ہوں، میں سازش وغیرہ مجھے کچھ نہیں پتہ. میں نے جو فیل کیا میں نے وہ چیز، جب مجھے پتہ چلا کہ پارٹی میں آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ جو بولنا چاہتی ہیں، جو ڈیلیگیشن آپ کے پاس آیا ہے اس کی بھی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اور آپ کو پارٹی میں ڈسکریج کیا جا رہا ہے جان بوجھ کر. آپ کو کور کمیٹی میں سارے ایم این ایز ممبرس ہیں، صرف میں نہیں ہوں اس چیز میں. یا میڈیا کے بڑے چینلز پہ جو ہے وہ باقی کو بھیجتے ہیں، آپ کو پی ٹی آئی کا ریپرزنٹیٹیو اس کو آپ کو نہیں بھیجتے. یا جلسوں میں تقاریر ہوتی ہیں، باقی خواتین کو آپ کے جو نان الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو تو موقع مل جاتا ہے بغیر کہے ہوئے، اور مجھے جو ہے آپ کہنے پہ بھی موقع نہیں دیتے. جو ہمارے ایم این ایز ہیں وہ اس چیز کے ان کے وٹنس ہیں. تو ان تمام پھر میں جو ڈیلیگیشن لے کر گئی اس کا بھی انہوں نے یہ کیا، اور باہر عاطف اور علی امین بھی ناراض کھڑے تھے سی ایم کے خلاف. تو جب پارٹی میں آپ کا ویژن بھی نہیں ہے، آپ کی کوئی آپ کو تکلیف بھی پہنچی اس پارٹی سے، تو پھر اس پارٹی میں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. سی ایم صاحب کی آپ نے بات کی، ان پہ آپ نے کافی زیادہ الزامات لگائے کہ وہ بہت زیادہ کرپٹ انسان ہیں، بڑی کرپشن کر رہے ہیں، تو ان سے متعلق کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کرپشن؟ میں تو کہوں گی ابھی انہوں نے احتساب کمیشن نے مجھے بھیجا ہے نا یہ نوٹس، تو پہلے تو سی ایم کو بھیجیں. سی ایم کو انہوں نے کیوں نہیں بھیجا؟ کس چیز پہ؟ سی ایم پہ اتنے ایلیگیشنز منسٹرز لگا رہے ہیں، اس کو تو انکوائری کے لیے انہوں نے نہیں بلایا، مجھے نوٹس بھیج رہے ہیں. تو یہ تو نیب کے اوپر کہتے تھے کہ نیب جو ہے وہ جانبدار ہے. نہیں تو آپ اپلیکیشن لے کر چلی جائیں. میں تو کے پی احتساب کمیشن کو میں مانتی ہی نہیں ہوں. یہ فریق ہے، یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا سپانسرڈ ایک ادارہ ہے، اور اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سی ایم جو ہیں، میں کہتی ہوں اگر اگر مجھے بلاتے نا، یہ اس الزام کے بعد مجھے بلا رہے ہیں، پہلے سی ایم کو بلائیں. ابھی ایک کیپٹن صاحب سے میری بات ہوئی، ریٹائرڈ کیپٹن تھے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں کہ سی ایم نے کتنی کرپشن کی ہے، اور وہ سارے ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں. تنگی مائننگ لیز میں انہوں نے پہلے وہ ان کے ایک ہیں وہ لال خٹک ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کو دیا انہوں نے انلیگل لیز دیے ہیں. اور یہ بہت سارے قصے ہیں، بینک آف خیبر کا اسکینڈل ہے، بہت ساری چیزیں. اس کے علاوہ آپ کی بلین ٹری سونامی میں اتنی کرپشن ہوئی ہے. کس طرح کی کرپشن اس میں؟ بلین ٹری سونامی کا کانٹریکٹر میرے سامنے عمران نیازی کے پاس کھڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے خود وٹنس کی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی رکنیت آپ رکھے ہوئے ہیں، پارٹی کی رکنیت آپ نے چھوڑ دی ہے، تو اس کے علاوہ آپ کو ایک شو کاز نوٹس بھی جاری کیا ہے جہانگیر ترین نے کہ آپ پارٹی کی رکنیت چھوڑ دیں. تو پارٹی کی رکنیت کیوں نہیں چھوڑتی ہیں آپ؟ وہی پارٹی جس کے چیئرمین عمران خان. پارٹی رکنیت تو میں نے چھوڑ چکی ہے. میں تو پارٹی میں قومی اسمبلی کی رکنیت وہ تو میں نے استعفیٰ ہی پریس کانفرنس میں دے دیا تھا پوری قوم کے سامنے. پارٹی رکنیت سے شوکاز نوٹس آپ نے چھوڑ دیا. میں قومی اسمبلی کی میں قومی اسمبلی کی طرف آتی ہوں. قومی اسمبلی سیٹ جو ہے نا، وہ میں پی ٹی آئی کی سینٹرل وائس پریزیڈنٹ تھی. یہ ان پی ٹی آئی کے نمائندوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپس میں ذرا کوآرڈینیشن تو کر لیں کہ ہم نے بولنا کیا. کوئی ایک چیز بول رہا ہے، کوئی دوسری چیز بول رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہتی ہیں آپ ایک گمنام شخصیت تھی، آپ کو پارٹی نے عزت دی اور آپ کو ایم این اے بنا دیا. میں پارٹی کی الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ تھی سینٹرل، میں الیکٹڈ تھی. اس کے بعد یہ کہ میں نے پارٹی کے لیے دن رات کیمپیننگ میں حصہ لیا. شوکت یوسفزئی اس چیز کے جو ہیں وہ گواہ ہیں. میں دن رات کیمپیننگ میں حصہ لیتی رہی، اور میں نے اس سے پہلے بھی میرا پولیٹیکل کیریئر تھا. میں پیپلز پارٹی میں بھی تھی، تو مجھے سب لوگ جانتے ہیں. مخصوص نشست ہوتی ہے وہ پارٹی کی امانت. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں جس طرح آپ دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب نے پارٹی چھوڑی، ساتھ اسمبلی سے استعفیٰ بھی دے دیا. مجھ میں مورل دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں یہ جو پی ٹی آئی کی سیٹ ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم ورکرز نے پی ٹی آئی کو دی ہے، پی ٹی آئی نے ہمیں نہیں دی. اگر آپ کو بتاؤں کہ جب ویمن ریزرو سیٹ کا فیصلہ ہو رہا تھا، اس میں سینٹرل وائس پریزیڈنٹ تھی. اچانک جب لسٹ آئی تو پرویز خٹک کی 1 سے لے کر 10 تک ان کی رشتہ دار تھی. اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ پورے صوبے سے آپ ایک مانسیرا سے لیتے، آپ ایک ڈی آئی خان سے لیتے، آپ ایک چترال سے لیتے، تاکہ پورے صوبے کی خواتین کی نمائندگی ہو جاتی ہے اسمبلی میں. ایک ہی گاؤں سے، ایک ہی فیملی سے پرویز خٹک نے 1 سے لے کر 10 تک ساری خواتین کو رکھا. یہ باتیں تو آپ کو پہلے کیوں نہیں کی؟ آپ تو ایک ایسی پارٹی میں ہے کہ جو پارٹی میں نے عمران خان کو اتنی دفعہ جو پارٹی بڑی کھل کے بات کرتی ہے، کھل کے کرٹیسزم کرتی ہے، میں نے اس چیز کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کیا. اور عمران خان کو ہم نے بار بار کہا کہ پرویز خٹک نے اپنی ساری اس میں سارے رشتہ دار خواتین میں نے جگہ دیکھی تو میری کوئی جگہ اس میں نہیں تھی. پی ٹی آئی کی سینٹرل وائس پریزیڈنٹ نہیں تھی اور ہاؤس وائف ہو گئی. کوئی کہاں سے ان کے پاس پی ٹی آئی کی بیسک ممبرشپ بھی نہیں تھی. پھر میں نے ان کے اوپر کیس کیا،
اور پھر شاہ محمود قریشی نے مجھے فون کیا, منزہ حسن نے مجھے فون کیا کہ اپنا کیس واپس لیں, اور پھر اس پہ مجھے ڈالا گیا. تو سب کچھ جاننے کے باوجود ایک طرف خان صاحب موروثی سیاست کی مخالفت کرتے ہیں, تو پھر خان صاحب پرویز خٹک صاحب کی طرف اتنے لینیئنٹ کیوں ہیں پھر؟ یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں. سب شکایتیں کر رہے ہیں. شاید پرویز خٹک جو ٹھیکے دیتے ہیں تو پھر وہ ان سے انڈائریکٹلی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خرچے چلتے ہیں. نہیں شاید ہے, یا آپ یقیناً آپ کو یہ کنفرم ہے؟ یقیناً سب یہی کہتے ہیں. ایسا ہے؟ ایسا ہے, بالکل ہے. اور آپ کو اگر شواہد آپ سے مانگے جائیں تو آپ لے کے آئیں گے؟ یہ بڑا سنگین الزام. دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں, ایک اور بڑا الزام. دیکھیں الزام اس طریقے سے ہے کہ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی, تھوڑا لاجک کی بات بھی ہے. میں تو ایک سچویشن میرے سامنے ہے کہ عمران خان کے سامنے جو بھی پرویز خٹک کے خلاف بات کرتا ہے تو ہمیں وہ وجہ عمران خان ذرا بتا دیں کہ وہ کیوں پرویز خٹک کے اوپر اتنے الزامات آتے ہیں, وہ کیوں اس آدمی کو نہ ہٹاتے ہیں, نہ اس کے خلاف وہ کوئی ایکشن لیتے ہیں, اور نہ کے پی احتساب کمیشن سی ایم کے خلاف ضیاء اللہ کو ہٹا دیا, چھوٹے بکرے کو قربان کر دیا. بڑا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. تو اس میں ڈبل سٹینڈرڈز آپ کے ہو جاتے ہیں. جب آپ کرپشن کی ایک طرف بات کرتے ہیں تو اپنے صوبے کی بھی بات کریں. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ خان صاحب پر جو انہوں نے الزام لگائے مغربی کلچر کو پروموٹ کرنے سے متعلق, اس سے ان کی کیا مراد تھی, اس کی تفصیلات جانیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. عائشہ صاحبہ, جو آپ نے مغربی کلچر کا الزام لگایا خان صاحب اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, ابھی بھی اسی میں ہیں وہ, تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے بیسیکلی؟ کیا وہ اس کا پرچار کرتے ہیں, کیا وہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں مغربی کلچر کی؟ مغربی کلچر میں دیکھیں جس طریقے سے وہاں پہ ایک جس طریقے سے میں نے ماحول دیکھا یہاں پہ کہ ایک آزادانہ قسم کا ماحول وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اب آزادانہ ماحول تو اچھا نہیں ہوتا, اس میں کیا اس طرح کی آزادانہ ماحول نہیں جس طرح خواتین کو تکلیف ہوتی ہے اس ماحول سے. میں اس ماحول کی بات کر رہی تھی کہ وہ اس قسم کا, شاید ہماری مشرقی روایات ہیں ہماری, اس میں وہ ماحول نہیں فٹ ہو سکتا. اس قسم کا کلچر جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے. یعنی ان کی جو دھرنے میں شادی سے متعلق اعلان کی جو پبلک اناؤنسمنٹ تھی, پبلک اناؤنسمنٹ تھی بالکل, وہ اس لیے تھی کہ وہ لڑکیوں کو اٹریکٹ کریں جلسے کی طرف, کہ لڑکیوں کو لایا جائے, پھر لڑکیوں کے پیچھے لڑکے آئیں گے, تو پھر یہ اس طریقے سے ایک بڑا جلسہ ہوگا. تو یہ آپ کی پرسیپشن ہے یا کسی نے بتائی آپ کو؟ یہ میں سن رہی تھی ادھر. کس سے سن رہی تھی؟ میں ادھر ہی تھی. نہیں, کس نے کہا؟ ہم کنٹینر پہ موجود تھے, یہ ہم سب وہاں پہ موجود تھے ان دنوں میں. یہ پالیسی کے تحت انہوں نے کہا؟ نہیں, یہ ویسے ہی وہ بات کر رہے تھے آپس میں. نہیں, بات کون کر رہا تھا؟ کہ مطلب جلسہ کافی بڑا ہوگا, جلسے ہمارے دھرنے ہمارے کافی بڑے ہوں گے, اور گورنمنٹ پہ بڑا اچھا دباؤ پڑے گا, پریشر پڑے گا. نہیں, وہ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یوتھ ان سے پیار کرتی ہے, یوتھ ان کے پیچھے آتی ہے. یہ تو کوئی ایک وجہ نہ ہوئی نا. دیکھیں اگر کسی سالڈ وہ کسی کے منہ سے آپ نے ڈائریکٹلی سنا ہے کہ یہ ٹیکٹکس, یہ ان کے ٹیکٹکس ہیں, یہ ان کے ٹیکٹکس ہیں, اور یہ ٹیکٹکس جو ہیں ان کے مختلف ٹیکٹکس ہیں اس طرح کی چیزوں, پالیٹکس کو اپنے پروموٹ کرنے کے لیے. آپ کے خلاف آپ کے پاس جو اتنے سارے ثبوت ہیں خان صاحب سے متعلق, تو ایک بڑا سمپل سا اس کا وے تھا کہ آپ سائبر کرائمز کے قوانین موجود ہیں پاکستان کے, آپ چاہتی ہیں ایف آئی اے میں ایک درخواست دائر کرتی ہیں سائبر کرائمز ونگ میں نے نہیں جانا, تو وہ ساری کارروائی ہو جاتی ہے. آپ میڈیا کے محاذ پہ ساری اپنی جنگ لڑی, میڈیا تو آپ کو ایک حد تک آپ کے ایشو کو اٹھا سکتا ہے, آپ کو انصاف نہیں دلا سکتا. دیکھیں میں ایک تو میڈیا متعلقہ فورمز موجود ہیں. دیکھیں میں میڈیا کے انٹرویوز کو میں شاید اب نہ کروں, کیونکہ میں پریس کانفرنس کر کے میں پارٹی چھوڑنا میں چاہتی تھی. میں اس طرح کی میڈیا جو ڈسکشنز ہیں میں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہ رہی تھی, لیکن مجھے انوالو اس لیے ہونا پڑا کہ انہوں نے اچانک اتنی, ان کے درباری جو ہیں, میں نے تو نون لیگ کے درباری دیکھے تھے, ان کے درباریوں نے جو اٹیک کیا میرے اور میرے فیملی کے اوپر, تو مجھے وہ اس کا جواب دینے کے لیے میڈیا پہ آنا پڑا. اور میں شاید ابھی انٹرویوز آپ کے ساتھ نہ کروں, کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں اس چیزوں کو اس طریقے سے کرنا. میرا مقصد یہ تھا میڈیا اس چیز میں پھر ڈیٹیل میں, اور پھر ان لوگوں نے مجھے مجبور کیا کہ آپ بتائیں, اور ان کی طرف سے ایلیگیشنز لگے. تو میں اس چیز کو خود پرسو نہیں کروں گی, میں نہیں کرنا چاہتی. تو آپ قانونی جنگ نہیں لڑیں گی؟ میں نہیں کروں گی. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ایکسپوز کرنا ان کو آپ کا مقصد تھا, میں صرف خواتین کو, پھر سیاسی وہ آ جاتا ہے معاملہ سارا. اگر کوئی پولیٹیکل جو اس کا ایک امپریشن, ایک تاثر اس سے ابھرتا ہے. میں خود تو میں نہیں کرنا چاہتی, میری مرضی ہے. میں اپنی اسٹڈیز پہ توجہ دینا چاہ رہی تھی. میں آئندہ کا لائحہ عمل اپنا اعلان کروں گی کہ میں نے کون سی پولیٹیکل پارٹی آئندہ جوائن کرنی ہے یا کیا کرنا ہے. لیکن میرا یہ پرسنلی, میں نے صرف یہ ان کو خواتین کے لیے بہتری کے لیے میں نے کیا, تاکہ ملک میں ایک اویئرنیس آئے اس چیز کے حوالے سے. دوسرا میرا کوئی, اور باقی اگر پولیٹیکل پارٹیز جانا چاہتی ہیں یا کوئی فورم بنتا ہے تو میں اس میں پھر تعاون کرنے کو تیار ہوں. پی ٹی آئی میں موجود خواتین نے اس کو اتنا ویلکم نہیں کیا. آپ کی جو پریس کانفرنس دی, آپ کے جو الزامات تھے, سب نے کہا جی یہ جھوٹ ہے.
آپ کہہ رہی ہیں خواتین کے لیے آپ کر رہی ہیں, انہیں خواتین نے تو آپ کو الٹا کرٹیسائز کیا. پاکستان کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اگر ایک چیز کے اگر وہ اتنا ایک جنونی ہو گئے ایک ایشو کے اوپر اور وہ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں تو کر لیں, کل کو آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے, کل کو آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے, کر لیں, مجھ پہ آج کرٹیسائز کر لیں. میں نے آپ کی بہتری کے لیے بات کی, آپ مجھ پہ کرٹیسائز کریں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں تو کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں چلی جاؤں گی, میں پھر کس میں جانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں, ابھی میں نے کوئی کوئی انشورنس نہیں, میں نے کوئی لائحہ عمل کا بھی اعلان نہیں کیا. میں ہو سکتا ہے جوائن کروں, ہو سکتا ہے میں دیکھوں گی اپنا لائحہ عمل. فی الحال میری توجہ اپنی اسٹڈیز کے اوپر ہے, کیونکہ مجھے جو لوگ جانتے ہیں وہ مجھے جانتے ہیں. NA1 سے اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ابھی کسی پارٹی میں جانے کے بارے میں سوچ بھی رہی ہیں, جی, اگر آزاد لڑنا پڑے تو NA1 سے ہی لڑیں گے الیکشن, اب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. یہ عوام کی مرضی ہے کہ میں کیا کروں گی, اللہ کی مرضی جو بھی ہوگی وہ دیکھا جائے گا. اس کے علاوہ خان صاحب اگر آپ سے معافی مانگ لیتے ہیں اس ساری صورتحال پہ, اگر آپ کے الزامات درست ثابت ہو جاتے ہیں, خان صاحب معافی مانگ لیتے ہیں, تو کیا آپ انہیں معاف کریں گی؟ اگر معافی مانگ لیتے ہیں وہ ہم سے تو بالکل ہم ان کو معاف کر دیں گے, لیکن اگر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اعلانیہ یا سیکرٹلی آپ کو پرائیویٹلی؟ بس جس طریقے سے بھی معافی مانگنا چاہے وہ معافی مانگ سکتے ہیں, اور جو انہوں نے جو مجھے تکلیف پہنچائی اس پہ اگر وہ معافی مانگ سکتے ہیں تو بالکل ہم ان کو کھلے دل سے معاف کر دیں گے. کھلے دل سے. اور پھر PTI میں شمولیت بھی کیا اختیار کریں گے اس کے بعد؟ نہیں, وہ پھر ہم دیکھیں گے بعد میں. یعنی رکنیت آپ فی الحال تو یہ ہے کہ میں مین وجہ تو یہی تھی کہ میں اس وجہ سے PTI کو چھوڑ کر جا رہی ہوں. تو پھر اگر دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی, PTI کو جوائن کرنا ہے نہ جوائن کرنا ہے یہ تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا. ابھی تو آپ ایزمپشنز کر رہے ہیں. یعنی آپ قومی اسمبلی کی ممبر رہیں گی 2018 تک, جس طرح بھی میں عوام کی خدمت کروں گی, میں عوام کی خدمت کروں گی. میں پہلے بھی مجھے مختلف پوسٹس مختلف جگہوں پہ آفر بھی ہوئی ہیں, UN کی مختلف پوزیشنز مجھے آفر ہوئی کہ آپ UN میں سرو کریں. میں نے کہا میں اس وقت پالیٹکس میں ہوں, میں UN میں سرو نہیں کر سکتی. اور مجھے یعنی میں پالیٹکس فی الحال میں کر رہی ہوں, اور میں قوم کی اور عوام کی جو خدمت ہے یا دنیا کی جو خدمت ہے وہ میں جس طریقے سے بھی کر سکوں گی میں کروں گی. لیکن سیٹ جو ہے وہ قوم کی امانت ہے, یہ میری محنت سے مجھے ملی ہے, اس میں عوامی ایشوز اٹھاؤں گی. آپ نے دیکھا کہ میں نے مردوں سے بڑھ کر جو ہے وہ میں نے سڑکوں پہ جو ہے وہ بلاسٹ پہ میں گئی ہوں, جہاں دھماکے ہوئے میں پہنچی ہوں, مرد بعد میں پہنچے ہیں. لوڈ شیڈنگ پہ میں نے مردوں کو میں نے لیڈ کیا ہے, پختونوں کو میں نے لیڈ کیا ہے. باقی جو کلینلیس ڈرائیو ہے وہ میں نے شروع کیا, میں نے گند اٹھائے گلیوں میں, تو میں نے وہ جو سوئے ہوئے PTI کے MPAs تھے میں نے ان کو اٹھایا ہے. تو یہ چیز میں کروں گی, میں پالیٹکس کروں گی. ٹویٹ میں آپ نے پہلے کہا تھا کہ خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ان سے بڑا خطرہ ہے, یعنی کہ وہ خواتین کی عزتیں اس سے محفوظ نہیں, ماؤں بہنوں کی. تو ساتھیوں سے آپ کی کیا مراد تھی؟ صرف نعیم الحق تھا یا اور لوگوں سے متعلق بھی آپ کے تحفظات ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی PTI میں؟ مجھے تو ان دونوں کا دو بندوں کا ایکسپیرینس ہوا ہے, باقی بندوں کا کیا ہوتا ہے کیا پوزیشن ہے مجھے نہیں پتہ. لیکن یہ جو خواتین مجھ سے آف دا ریکارڈ بات کرتی نہیں ہیں وہ کہتی ہیں ڈینجرس ہے یہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں. نہیں تو نعیم الحق صاحب نے صرف اگر شادی کی آفر کی تھی تو وہ تو کہتے ہیں میں نے شادی کی آفر کی ہے, وہ جو ٹویٹ بھی ان کی آئی تو ان کی ٹویٹ بھی ان کی آئی بعد میں, اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ٹویٹ جو ہے وہ فیک ہوئی. انہوں نے ڈسکشنز کی بات کی. ڈسکشنز جو ہیں وہ آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں, ٹرائی آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں. تو وہ صرف SMS کی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ شادی کی بات کریں, وہ اس کے علاوہ بھی دیکھیں. تو میں یعنی ابھی شفقت محمود نے, شاید شفقت محمود صاحب جو ہیں اس کو پاکستانی قوم بیوقوف لگتی ہے کہ نعیم الحق نے 3 بجے کل SMS کیا, نہیں ٹویٹ کیا, اور پھر ٹویٹ کا انہوں نے ابھی انہوں نے کہا کہ ہیک ہو گیا. ہاں, تو یہ پاکستانی قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. پاکستانی قوم ایک بیٹی ایک بہن کے اوپر جو ہے وہ ان کو اٹیک کروانے پہ ان کو برین واش کیا جا رہا ہے. تو میں پاکستانی قوم سے میں ایک دفعہ پھر ان کو میں میسج دوں گی کہ آپ پلیز, آپ کی بہنیں بیٹیاں اور مائیں ہیں, اگر آپ یہ کلچر کو ڈسکریج کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کی بیٹیاں مائیں بہنیں بھی کسی آفیسز میں کام کریں گی, کسی اسکولوں میں جاتی ہیں, باہر اسکول پڑھنے جاتی ہیں, تو اگر اس طرح کا ماحول آپ ڈسکریج نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ عائشہ گل علی صاحبہ ہمیں شو میں وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے تفصیل سے گفتگو سنی عائشہ گل علی کی کہ ان کا کہنا ہے کہ خان صاحب نے بھی انہیں میسیجز بھیجے اور اس کے علاوہ نعیم الحق نے بھی میسیجز انہیں بھیجے اور شادی کی آفر بھی کی. اس کے بعد جب ان کے والد صاحب نے بات کی خان صاحب سے تفصیل سے کہ یہ کیا ہے, تو خان صاحب نے معاملہ ادھر ادھر کر دیا, اس پر انہوں نے بات نہیں کی, انہوں نے ایوائڈ کیا بات کرنے کو. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.